अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका प्रोग्राम खम्र, ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। जब भी हम बात करते हैं नशे की, तो नशे के लिए एक तो प्रेशर हमारे पास बाहर से आता है कि क्या करें। पीयर प्रेशर है, बहुत से सोसाइटी का प्रेशर है, दोस्तों का है, अपने सर्कल का है, अपने जज्बात का है और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एडिक्शंस की ऐसी अक़साम हमारे ऊपर हावी आनी शुरू हो जाती हैं कि ऐसे लगता है कि इंसान के सर के अंदर ही एक बुली बैठा हुआ है, एक ऐसी ज़ात बैठी हुई है जो आपके दिमाग को ही जकड़ रही है और आपको इससे आगे सोचने का मौका ही नहीं दे रही। जी, आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ OCD की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। ऐसी सोचें, ऐसे वहम, ऐसे वसवसे जो कि इंसान को अंदर से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे OCD के ऊपर कि ये भी एक एडिक्शन की किस्म है बिहेवियर की, और उसके बारे में हमें आम तौर पे क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान हलीमा सादिया, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की एक्सपर्ट हैं, शिफा हॉस्पिटल में काम करती हैं, और साथ मेरी दोस्त माजबीन हसनैन, जो कि हर प्रोग्राम में आपके साथ होती हैं, और ये हम लाइफ कोच हैं जो कि हमें पेरेंट्स और मदर्स और बच्चों के बारे में जो कुछ मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं उसके बारे में जो है रहनुमाई करती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, आज हम बात कर रहे हैं OCD की। तो जबीन, अभी अगर आप हमें थोड़ा सा इसकी कोई डेफिनेशन दे दें या कोई हमें ऐसी चीज़ इसके बारे में बताएं कि हमें ये समझ आ जाए कि ये OCD होती क्या है। और मैंने कई दफ़ा पेरेंट्स को देखा है कि उनको अपने बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं उस पर, तो हम उन्हें क्या अवेयरनेस दे सकते हैं? ये एक ऐसा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी थॉट्स हैं ना वो इरेशनल हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। हम जैसे एक ही चीज़ को हमारा दिमाग मैसेज करता है बार बार करने का। अच्छा, जैसे कुछ लोग हाथ धोते रहते हैं, कुछ लोग लॉक्स चेक करते रहते हैं, अच्छा मैंने किया ये नहीं किया, कुछ लोग काउंटिंग करते रहते हैं कितने आइटम्स थे और कहाँ रखे थे, इस तरह से ना, और बार बार उनका दिमाग उसी में फंसा रहता है। तो ये ऐसे थॉट्स हैं जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, और लेकिन वो अपना बिहेवियर जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। मसलन हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार हाथ धोते रहते हैं। बिल्कुल, अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि ताला लगाते हैं, फिर कुछ 6 दफ़ा जाके चेक करते हैं कि ये ताला लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, मैंने फलां जगह ये चीज़ रखी थी कि नहीं रखी थी। और कुछ लोगों को वहम होता है कि अच्छा या बीमारी ना मुझे हो जाए, अच्छा जरासीम लग जाएंगे, अच्छा मैं इसको टेस्टों पे टेस्ट करवाते रहते हैं। एग्जैक्टली। और वो चीज़ों को भी हाथ लगाने से डरते हैं। और बच्चे भी, जैसे कुछ बच्चे मट्टी में कितना शौक से, कुछ वो इतना उन्हें खौफ होता है कि ये इसमें इंसान को खौफ की कैफियत में रहता है इंसान ना, तो वो खौफ से जैसे मट्टी में हाथ डालेंगे तो हो जाएगा, स्टिकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। अच्छा। इस तरह के जो वहम है ना वो इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, देखिए वहम तो हम सबको होते हैं। यानी मुझे भी कोई काम करना हो, कई दफ़ा होता है लगता है अभी हाथ साफ नहीं है, या आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं तो आप ज़रूर कई दफ़ा जाके सोचते हैं कि दोबारा चेक कर लूँ, पता नहीं मैं इतने ख्यालात में जा रही थी, शायद मैंने लॉक ना लगाया हो। या और भी अगर आप देखें, ट्रैवलिंग का वहम आता है, बच्चों के बारे में वहम आता है। तो जो आम वहम है, जो स्टेबल वहम है, और ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है, इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, आम वहम तो है ना, वो तो हर एक के साथ है। वो तो आया और आप गया, आपने सोचा, कभी आपने वो कर लिया, कभी आपने कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, हो गया होगा। और मेरे हाथ साफ ही हैं, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले धोए थे। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग जो है ना वो उनका एक ही बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ में 3-4 फिर ज़्यादा ट्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन क्या ये नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं ये लोग? इनको नॉर्मल लाइफस्टाइल तो ये गुजारते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी एंग्जाइटी इतनी बड़ी हुई होती है, कामों को डिले बहुत कर देते हैं। जैसे एक बच्ची के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बच्ची ने स्टेप्स गिनने शुरू कर दिए गाड़ी में बैठने से पहले। अच्छा। अब वो ऑड अगर उसके स्टेप्स होते थे वो बैठती थी, अगर ऑड नहीं होते थे तो वो वापस जाके उनको ऑड बनाती थी। हाँ, तो फिर तो इनका नॉर्मल लाइफस्टाइल ना रहा। हर चीज़ इनकी डिले हो रही है, इनके काम सफ़र कर रहे हैं, और इनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इतने टेंशन में रहते हैं कि अच्छा अगर मैंने ये नहीं किया, ये अपनी सोचों को बहुत, ये एक ऐसा एडिक्शन में फिर चली जाती है चीज़ जो आपको खुशी के बजाय आपको तकलीफ देती है, मिजरी देना शुरू ठीक है। बेसिकली मैं कुछ जी ज़रूर। बेसिकली आपकी ऑब्सेशन जो होती है आपको कंट्रोल करने लग जाती है। सही बात तो है। आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो ऑब्वियसली रूटीन से थोड़ी हटके हो जाती है। यू फील प्रेशराइज कि जब तक मैं ये नहीं करूँगा, सही बात, मैं फंक्शन नहीं कर पाता। सही बात है। और मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ है कि अगर हम किसी और एडिक्शन की बात करते हैं
تو بہت سی جو ایڈکشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ کنٹرول اور پلیئر دیتی ہیں, لیکن او سی ڈی ایک ایسی بیہیویئر ایڈکشن ہے جو آپ کو نہ تو کنٹرول دے رہی ہے, آپ ہیلپ لیس ہیں اس ایڈکشن کے ہاتھوں, اور وہ آپ کو مزری دے رہی ہے, آپ کو خوشی نہیں دے پا رہی ہے. اچھا حلیمہ, میں آپ سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ لرننگ ڈسیبلٹیز پہ کام کرتی ہیں, آپ کو کیا جو ہے ایسی مدرز کبھی آپ کو ملتی ہیں جن کے اندر کوئی ایڈکشن ہوتی ہے کسی قسم کی, اور ہم یہاں پہ بات کریں گے سبسٹنس ایڈکشن کی, کہ سبسٹنس وہ کوئی لے رہی ہیں, کوئی انہوں نے نشہ کیا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی پریگننسی اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں؟ اچھا, جہاں تک تعلق ہے, میں نے اگر ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ نہیں, تو بالکل میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جن کی مدر جو تھیں وہ کسی نہ کسی سبسٹنس ابیوز میں انوالو تھیں ڈیورنگ دیئر پریگننسی, ٹھیک ہے. مگر انفارچونیٹلی ایسے کیسز میرے پاس زیادہ تر پیرنٹس خود نہیں لے کے آتے, یا ان کے گرینڈ پیرنٹس لے کے آئیں گے, یا پھپھی یا چچا یا ماموں یا جس کے ساتھ بھی وہ آئیں گے. تو پھر جب ان سے ہسٹری لی جائے تو بہت پروب کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی مدر سبسٹنس ابیوز میں انوالو تھیں. کون کون سے سبسٹنسز ہیں جو آپ نے کامنلی دیکھے ہیں کہ مدرز لے رہی ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر لوکلی پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ڈرگس لیے جاتے ہیں. اگر ویسٹ میں دیکھا جائے تو جیسے الکوہل ویسٹ میں بہت کامن ہے. بالکل صحیح. اگر وہاں کی بات ہم کریں تو فیٹل الکوہل سنڈروم از اے ویری کامن تھنگ دیز ڈیز, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ فیشلی اتنا جب پیدا ہوتا ہے تو فیشل فیچرز ان کے اب نارمل ہوتے ہیں, لو برتھ ویٹ ہوگا, پھر بیہیویئر پرابلمز آگے جا کے بچوں کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ہیروئن کی ایڈکشن, اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہیروئن کی ایڈکشن سے بھی بہت زیادہ, جب اب ایک ہماری ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدر جو بھی کھا رہی ہے اور بچہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے اور اسے پرابلی وہ ایبزارب نہیں کر رہا ہے بچہ جو پیٹ میں ہے, مگر بلکہ کئی دفعہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس کا بچہ ہو جائے گا تو یہ اسٹیبل ہو جائے گی. ہاں جی بالکل. مگر ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ڈرگز یوز کیے جا رہے ہیں ڈیورنگ پریگننسی, اگر مدر ایڈکٹ ہے وہ بہت ایزلی پلاسنٹا کو پاس کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی, اور بیبی کی باڈی میں انٹر کرتے ہیں. اور اب دیکھیں وی آر ایڈلٹس, ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے, ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپڈ ہے. تو اگر ہم ایڈکٹ ہیں تو ہم اس چیز کو, ہماری باڈی اس چیز کو بہت ڈفرینٹلی پروسیس کریے. ایک بچہ جو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, جس کا سسٹم اتنا فریجائل ہے, اس کی باڈی اس کو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے پروسیس کرے گی, اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. تو یوزلی جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں عموماً دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ بچہ جو ہے اس کے تو ابھی وہ سسٹم بھی اتنا میچور جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک شخص جو کہ آلریڈی اسٹیبل نہیں ہے, جو ڈرگز لے رہا ہے وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, وہ بہت سارے ٹراما سے, لو سیلف اسٹیم سے, پیکیج کے ساتھ گزر رہا ہے. تو ایک نارمل انسان کو تو یہ چیز سمجھانا آسان ہے, لیکن ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھانا جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر فار انسٹنس اگر میرے پاس کوئی کیس آئے گا تو مجھے اس کی پوری ہسٹری لینی ہوگی, گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے, گھر میں کون کون ہے, ہاؤ کم شی از سو انوالوڈ ان اٹ اینڈ یٹ شی از پریگننٹ. ٹھیک ہے نا. تو پورا آپ کو ایک ہسٹری لینی پڑتی ہے, ان ڈیپتھ جائزہ لینا پڑتا ہے کہ what exactly are the circumstances, کیوں یہ اس لت میں پڑیں, کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر یہ پریگننٹ ہیں تو آپ کس طریقے سے ایز اے پروفیشنل آپ ان کی کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. مہجبین آپ بتائیں, ہم او سی ڈی کے بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو او سی ڈی کے ایک جو پیشنٹ ہے اور وہ اس کمپلسو بیہیویئر کے ساتھ رہ رہا ہے, اپنی زندگی تو اس کی میزریبل ہے ہی, لیکن اس کے جو ساتھ اس کے فیملی ممبرز ہیں ان کے کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں اور ان کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں نا وہ زیادہ تر ان سے اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بار بار یہی کر رہے ہیں, اس میں ٹائم لگے گا, لو جی اب تو بس یہ چلی گئی, اب تو ہاتھ دھوتی رہے گی, یا اب اس نے تو لاک چیک کرنے دوبارہ جانا ہی جانا ہے, ہم تو سب گاڑی میں بیٹھ گئے. اس نے تو وہ زیادہ تر اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو ہمیں کنٹرول سکھانا ہے. جس طرح سے اور بیماریاں ہیں اسی طرح سے یہ بھی اس کا ایک ڈس آرڈر ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ او سی ڈی میں ہوتے ہیں نا وہ بہت اپنا چھپا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے, اور وہ اپنے اوپر زیادہ لوڈ لے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بچوں سے بچپن میں شروع ہوتی ہے,
7 سال کی عمر سے اور 40 ایئرس تک یہ ہو سکتی ہے. اچھا کہ ہاں بالکل. اس کے بعد تو بچوں میں طرح طرح کے خوف آتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری امی کو کچھ ہو جائے گا, اور میں نے اس وقت یہ کیا تھا تو میری وجہ سے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ بلیم لیتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر بہت برڈن آتا ہے. بچوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ گریڈ نہ لیا تو شاید میرے ابو کو نہ کچھ ہو جائے. بلکہ آج کل جیسے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی امیجز بھی آتی ہیں, تو کئی مدرس نے بھی اس طرح شیئر کیا ہے کہ وہ میرا بچہ جو ہے مجھے جانے آنے نہیں کہیں دیتا, میرے ساتھ اٹیچ رہتا ہے کہ اگر آپ کہیں گئیں تو کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں, تو وہ بھی کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ مدرس کہتی ہیں کہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا اتنے زیادہ وہ ورڈ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس لائن پہ جا سکتے ہیں بچے جو, اور بیسیکلی خوف ان کے اندر بلٹ اپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت اسلامک یونیورسٹی دعویٰ اکیڈمی سے بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر سہیل حسن وہ ہیں. تو میں سر سے بھی کچھ کویسچن پوچھنا چاہوں گی جو کامن ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں, تو آئیے کہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ نشے میں ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی بہت سارے ایسے غلط کام کیے ہیں, لیکن اب اس پہ شرمندہ بھی ہے اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اب اس کے لیے کچھ کروں, تو کیا اس کے لیے معافی اور توبہ کے راستے کھلے ہیں اور اس کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نماز وہ اللہ کی عبادت ہے جو انسان کو فحاشی, بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. تو پہلے تو اس مسئلے میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کیا واقعی وہ نماز ہے جو کہ انسان کو اس قسم کی تمام برائیوں سے دور رکھتی ہے. اگر وہ نماز ہی ایسی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اس سے مطلوبہ فائدہ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو لہذا پہلے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. تو وہ نماز ہوگی جو کہ تقویٰ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہوگی صرف, اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری, دکھاوا نہیں ہوگا, اور اس یقین سے پڑھی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو سدھارے گا, اپنی تربیت کرے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا. ٹھیک. تو لہذا اگر واقعی یہ نماز ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز ہی انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف. جی. تو اللہ کا خوف تو انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. صحیح کہا. اور جب دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا جی. اور تقویٰ موجود ہوگا جی. تو وہ پھر گناہ نہیں کرے گا بلکہ اس سے دور رہے گا اور کوشش کرے گا کہ کوئی بھی گناہ اس سے سرزد نہ ہو, اور اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہے گا کہ اللہ کہ میں کیا جواب دوں گا. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. تو وہی شخص ہے جو کہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ہاں جانا ہے اور وہاں پہ اس کا جواب دینا ہے, تو وہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھتا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں پھر جب خوف خدا موجود ہو تو پھر یہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. جی. لیکن پھر بھی انسان ہے, اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں اگر کوئی نشے کا عادی ہو چکا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا نخواستہ کافر ہو گیا ہے, اسلام سے باہر ہو گیا ہے. نہیں, اس میں بھی اس سے جو غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک. کہ اس کی اپنی توبہ بھی کرے, استغفار بھی کرے, اللہ تعالیٰ سے اس میں معافی مانگے اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے. بالکل صحیح. ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ اس طرح کے جو نشہ کے عادی افراد ہیں جی. ان کی وہ تربیت کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں. بالکل. اب اس میں اصل چیز یہی ہے کہ اس کے ساتھ وہ محنت کی جائے جی. کہ اس کو کبھی بھی ایسے افراد کو اکیلے نہ چھوڑا جائے, جی. کہیں وہ نشہ آور چیز نہ لے لیں یا نشے میں ہی ملوث نہ ہو جائیں, اور جہاں پہ بھی کوئی موقع ملے اس میں وہ اس کی ارتکاب کریں. جی. تو لہذا ان کو مشغول رکھنا ضروری ہے جی. کہ ان کو کسی نہ کسی مشغلے میں رکھا جائے اور وہ اس سے بچے رہے کہ وہ نشے کی اس میں جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی صحبت, کہ جتنی بھی صحبت صالحہ ہوگی, نیک لوگ ہوں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, اتنا ہی آدمی ان سے دور رہے گا, برائیوں سے, گناہوں سے دور رہے گا. بالکل. لیکن جہاں پہ ماحول ہی ایسا گندا ہو اور لوگ
اس قسم ہی کی چیزوں میں ملوث ہوں، نشے میں ہی لگے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر آپ کیسے اس شخص کو بچا سکتے ہیں. تو لہذا یہ بہت اہم ہے کہ اس شخص کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، اس کا معاشرہ ہے، اس سے اس کو نکالا جائے اور اچھے لوگوں کی محفل میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی جائے اور وہاں پہ اس کو یہ لے جایا جائے، یا خود اس کے اندر ایسی وہ خواہش پیدا ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے. اور تیسری بات یہی ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے وہ حقیقتاً پابندی اس طرح ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ ان گندی باتوں سے، اس قسم کی تمام عادتوں سے وہ اس کو چھوڑ دے. اس کے لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اپنے لباس میں بھی، اپنے جسم میں بھی اور اپنے خیالات میں بھی سب طرح پاکیزگی ہوگی تو یقیناً وہ پھر اس غلط عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ وہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس گھر والے اس پہ محنت کریں اور اس کو اس کا عادی بنا دیں کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جائے اور یہ منکرات اور یہ نشہ چھوڑ دے تو یقیناً وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں وقت تو لگ سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کے ساتھ اس میں تعاون کیا جائے. گھر والے اس کے ساتھ بھرپور مدد کریں، تعاون کریں اور اس کو پھر اس لت سے نکالنے کی پوری طرح کوشش کریں. بالکل صحیح کہا. تو ناظرین ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ نماز اور اللہ کا ڈر جو ہے یہ 2 بہت امپورٹنٹ فورسز ہیں. اگر ہماری زندگی میں یہ موجود ہوں گی تو یہ ہمیں ایڈکشن سے بچنے میں بہت زیادہ آسانی دیں گی. اسٹے ود اس. ابھی ہم مزید اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.